جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं हमारा थिंक टैंक है। अपने थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से हम अपना एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, गवर्नेंस विद रिपब्लिक पॉलिसी। ये प्रोग्राम हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे हम इसको करेंगे और जो गवर्नेंस के तीनों इदारे हैं, मुकर्रना, इंतज़ामिया और अदलिया, वहाँ पे जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको रिफ़ॉर्म कैसे करना, बेहतरी कैसे लानी है, वो बात करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा आपकी जो सिविक ऑब्लिगेशंस हैं, लिबर्टीज़ हैं या जो आपकी ज़रूरियात हैं उसको कैटर करने की कोशिश करेगा। आज हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ताहिर मकसूद चीना साहब और मलक अब्दुल लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे गवर्नेंस के बारे में। जिनादीन, गवर्नेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसा आपका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो उसकी बुनियाद होती है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कंटेस्ट करती है और जो जीतती है वो हुकूमत बनाती है। चलिए साहब, आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तान के इलेक्शंस हो गए हैं, आपके ख़्याल में पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसमें क्लेम्स हैं, इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं, 47 के रिजल्ट हैं, 45 के हैं, इश्यूज़ हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्या आपके ख्याल में ये इलेक्शंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने फरमाया कि गवर्नेंस के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि जिस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनमें से एक मुआशी इस्तेहकाम जो है वो भी नहीं है, और उसके लिए भी यही कहा जा रहा था कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, जो अच्छी गवर्नमेंट एक बनेगी लोगों के वोटों से, तो मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। कल परसों जो इलेक्शन हुआ, बदकिस्मती से उसके रिज़ल्ट जो आए हैं, जो इस वक्त तक रिज़ल्ट आए हैं, कतई नज़र इसके कि उन रिज़ल्ट्स पे लोगों को एतराज़ है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही जिससे ये समझा जाए कि यहाँ पे अब कोई सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद पहुँची है नेशनल असम्बली में इस वक्त तक के रिजल्ट्स के मुताबिक, तो वो जो हैं वो आज़ाद लोग हैं। डेफिनेटली उनमें से बहुत सारे लोग, अक्सरियत, बल्कि क्लेम तो ये करते हैं PTI वाले कि सारे के सारे उनके हमायती याफ्ता हैं, सारे ना भी हों तो वो जो सबसे बड़ी जमात है वो इस वक्त वो लोग हैं जो किसी बगैर सियासी जमात के वहाँ पे मौजूद हैं असम्बली में। और जो क्लेम किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर में, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी जो जमात है वो बन के उभरे हैं। ये बात भी सही है उनकी टेक्निकली कि जो इस वक्त उनकी सीटें कोई 70 के करीब हैं, तो 266 के अवान में, तो वो इस वक्त बड़ी पार्टी है, क्योंकि जो दूसरी बड़ी पार्टी है उनके बाद वो 54-55 के करीब है, पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो इस तरह भी अगरचे उन्होंने कल अपनी तकरीर में कहा कि वो तमाम जो पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने दावत दी और ड्यूटी भी लगा दी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की कि वो मीटिंग्स करें, और मीटिंग हुई भी ये रिपोर्टेडली। तो अब उसका आउटकम क्या है वो अभी आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह की सूरत हाल है इससे कोई सच कोई पॉलिटिकल और जो स्टेबिलिटी है या सियासी इस्तेहकाम है वो आने वाला नहीं है। क्यों? उसके लोग जो हैं, आम जनरल पब्लिक, एक तो ये कह रहे हैं कि जिनको हमने वोट डाला है रिज़ल्ट उनके हक़ में नहीं है, रिज़ल्ट कहीं और से आ रहे हैं, और रिज़ल्ट आज जो है 2 दिन के बाद भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो इससे कुछ बात बढ़ते हैं। जी मलिक साहब, आपसे ये क्वेश्चन है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर गवर्नेंस नहीं बेहतर हो सकती। आपके ख्याल में जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद जो एक क्रिएट हो रही है, दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी मुख्तलिफ क्लेम कर रही हैं, तो वो क्या केसेस अदालतों में जाएंगे फिर? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, जिस तरह चौधरी साहब ने सारी डिटेल बताई है कि वैसे तो यानी जमहूरियत में कहा जाता है कि जमहूर का हक है अपने नुमाइंदे चुनने का, तो अब
جو صورتحال سامنے آئی ہے، جس طرح کی سوشل میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا سارا رپورٹ کر رہے ہیں، فارم 45 کا ہم نے اپنے چینل سے ہی اپنے بہت سارے پروگراموں میں فارم 45 کی اہمیت، افادیت کے بارے میں آگاہی دی تھی ناظرین کو. تو اس کے مطابق جو نتائج ہیں وہ اور ہیں، اور جو فارم 47 جو ایشو ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو کہہ لیں کہ جی ان کے الیکشن ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں وہ ظاہر ہے میڈیا سارا رپورٹ کر رہا ہے. تو اس سے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جی کوئی آنے والے جو گورنمنٹ بنے گی وہ اس میں کوئی سیاسی استحکام آئے گا، بلکہ میں تو اس کو اس نگاہ سے دیکھوں گا کہ پچھلے جو 18 ماہ کی گورنمنٹ تھی، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کہ جس میں سوائے تحریک انصاف کے ساری جماعتیں شامل تھیں، بلکہ تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین تھے وہ بھی ان کے پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، جن کا تو عوام نے اس الیکشن میں بھرکس نکال دیا، ان کے انہی کردار کی وجہ سے بہت بری طرح سب کو شکست ہوئی. تو اس کے دور میں بھی آپ کو استحکام جو ہے، نہ معاشی استحکام تھا نہ سیاسی استحکام تھا. تو اسی قسم کی ایک کنٹینیوٹی سی ہوگی اگر اس قسم کی گورنمنٹ کہ جس طرح کے یہ کہہ لیں کہ ساری جماعتیں مل کے اگر حکومت بنائیں گی، تو مجھے تو کوئی سٹیبلٹی بالکل نظر نہیں آ رہی. اور عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ ہمارا جو رائٹ ہے ووٹ کا، ہمیں اس سے کہہ لیں کہ جی محروم کر دیا گیا ہے، کہ ہم نے ووٹ کسی کو دیا ہے، جبکہ فارم 47 پہ اور ہی پکچر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو مجھے تو ان حالات میں جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس میں کوئی سٹیبلٹی نظر نہیں آتی. اچھا چھیرا صاحب، آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ گورنمنٹ کے تینوں حصوں میں ہم مقننہ کی بات کرتے ہیں، تو مقننہ کے پاس ایک مینڈیٹ ہونا چاہیے جس کو عوام کی ایک واضح اکثریت جو ہے اس کو مانے. مقننہ نے اب قانون سازی کرنی ہے، پارلیمانی نظام ہے، مقننہ ہی انتظامیہ پیدا کرنی ہے. تو اگر مقننہ کی ایک ہیئر پہ کویشچن ہوگا تو گورننس کا جو پہلا پلر ہے لیجسلیچر یا مقننہ، وہاں پہ لیجسلیشن پھر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوگا آپ کے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. جو گورننس ہے، گورننس کی اگر بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی سے لے کر رہی بات یہ ہے. تو گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ الیکٹڈ ممبر ہیں، جو مختلف اسمبلیز کے ممبر ہیں، جو لوگوں کا ووٹ لے کے آتے ہیں. اب الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد آپ دیکھیے تو مختلف جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں کہ کے پی میں کوئی رپورٹڈلی کو 2 لوگ بھی اپنی جان گنوا بیٹھے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مل کے کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ میں سن رہا تھا کہ وہ حافظ نعیم صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم دھرنا کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جو الیکشن ہے اس کی ٹرانسپیرنسی پہ ہی اعتراض ہے، وہ شبہ ہے اس بات پہ. نمبر 1 تو یہ تھا کہ اس کو بڑا صاف شفاف ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اس پہ جو ہے وہ اعتبار اور اعتماد کرتے. اب بنیاد ہی اگر خراب ہو گئی ہے تو وہ جو لوگ الیکٹ ہو گئے ہیں، اگر وہ کل کلام کو خلف لے کے ممبر بن جاتے ہیں اور وہ قانون سازی کریں گے تو اس پہ بھی کوئی اعتبار شاید نہ کیا جا سکے. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں لوگوں کے ووٹوں سے، تو اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد احتجاج شروع ہو گیا. پولیٹیکل پارٹیز تو شاید ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے نا جی، ہم نے بھی جو اپنا یہاں پہ زور لگایا، بتایا سب کو، ایک اویئرنیس کمپین چلائی پبلک پالیسی نے کہ فارم 45 پہ بڑی توجہ دینی ہے. اچھا، فارم 47 کے بارے میں تو ہم نے بھی کبھی نہیں ذکر کیا تھا. اب فارم 45 اور فارم 47 میں اگر تضاد ہے کسی وجہ سے تو ظاہر ہے وہ چیلنج ہوں گے، عدالتوں میں جائیں گے. 1 جگہ ہے، 2 جگہ ہے، 3 جگہ ہے کہ پہلے ٹریبیونل ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. تو نہ صرف اس سے وقت ضائع ہوگا، جو اگر اس کا رزلٹ 45 اور فارم 47 میں ڈفرینس آتا ہے اور کسی بھی جگہ پہ ٹریبیونل میں یا ہائر کورٹس میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فارم 45 کا جو رزلٹ جو پولنگ افسروں نے دیا تھا اور جو آر او نے جاری کیا ہے تو اس میں فرق ہے. تو یہ تو بڑی
بہت شرمندگی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان افسروں کے لیے بھی جنہوں نے ایسا جاری کیا، اور کیا کریڈیبلٹی رہے گی نہ صرف پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر بھی تو لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کی قانون سازی یہ لوگ کریں گے تو ظاہر ہے جن کو خود پتہ ہے کہ ہم کوئی لیگل نہیں ہیں، غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں، تو وہ شاید پراپر انداز میں یا درست انداز میں قانون سازی بھی نہ کر سکیں. میں چوہے صاحب کی بات کو تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنا ہم یعنی دنیا کو کیا ہم چہرہ دکھا رہے ہیں کہ کروڑوں روپے لگا کے الیکشن مینجمنٹ سسٹم لگایا گیا، اور اب اس کا نتیجہ دیکھیں کہ آج الیکشن گزرے ہوئے 48 آور سے آلموسٹ ہو چکے ہیں، تو ابھی تک رزلٹ کمپائل نہیں ہو پا رہے. تو پھر کیا فائدہ اتنے کروڑوں روپے لگانے کے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی وہ پتہ نہیں کسی کی جیب میں چلے گئے کہ وہ سرکاری خزانے کے کروڑوں روپے لگائے گئے اور ایسا سسٹم بیکار سسٹم لگایا گیا، یا پھر اس سسٹم کو ہی لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ پتہ نہیں شاید ریزلٹس کو ڈیلے کرنا ہے. کہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ ابھی تک ریزلٹس فائنل نہیں ہو سکے اور لوگوں تک وہ بتایا نہیں جا سکے. جی ملک صاحب، آپ سے ایک کویشچن ہے ہماری اس پروگرام کا آخری، کیونکہ ہم اس میں گورننس کی بنیادی چیزوں کو کیٹر کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایڈمنسٹریٹو سوشل بلکہ جوڈیشل کرائسس سے چل رہا ہے. تو پاکستان میں وہ حکومت ہونی چاہیے جس کو لیجسلیچر مقررہ کی اور عوام کی بھرپور سپورٹ ہو، کیونکہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں اپنی اکانومی کے لحاظ سے، اصلاحات لے کے آنی ہے بیوروکریسی میں، پولیس میں، باقی اداروں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا کمزور حکومت جو ہے وہ بنیادی فیصلے کر سکے گی؟ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب تک آپ کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوگی، یہاں پر سٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو آپ کے ساتھ کوئی انٹرنیشنل جو کہہ لیں کہ انویسٹرز ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کرنے آتے. کوئی ملک جو ہے وہ معاہدہ نہیں کرتے، ایگریمنٹس نہیں کرتے کہ یہ تو گورنمنٹ ہی انسٹیبل ہے، یہ تو وہاں پہ تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہر وقت احتجاج. بلکہ میں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں دیکھ لیں کہ کتنے انہوں نے انٹرنیشنل ایگریمنٹس کیے، کتنی انویسٹمنٹ آئی. آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی نہیں آئی. تو اگر اسی طرح کی ایک انسٹیبل اور اس طرح کی گورنمنٹ بنے گی تو آپ کا معاشی استحکام کہاں سے آئے گا؟ نہ یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی، نہ فارن پروجیکٹس یہاں پہ لگیں گے، نہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو پھر حالات تو خراب سے خراب ہی ہوتے جائیں گے. جی شیر صاحب، اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. ناظرین، ہم کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ وائٹل ہے گورننس کے لیے. تو شیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور پھر چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوں گی تو اس سے تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ بنیادی ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز میں، گورننس کے انڈیکیٹرز میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو اس مختلف پارٹیز کے جو بڑے لیڈر ہیں، وہ باہم بیٹھیں، ساتھ جوڑیں اور اس کا حل نکالیں. یہ پچھلے آپ دیکھیے 2-3 سال سے اگر دیکھیں گے، کم از کم 2 سال یا سے زیادہ بھی، تو یہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی احتجاج چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لانگ مارچ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے. حالانکہ دنیا جب کرونا تھا، کرونا میں دنیا بند تھی تو پاکستان ایک طرح کا ترقی کر رہا تھا. کرونا ختم ہو گیا، خیال یہ تھا کہ اس کا جو پاکستان نے فائدہ اٹھایا ہے وہ آگے چلے گا. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا. ایک حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، ان کا کلیم ہے کہ جی ہمیں غیر قانونی طور پہ نکالا گیا. لوگ تھے وہ کہتے جی قانونی طریقہ سے نکالا گیا. پی ٹی آئی نے اسمبلی چھوڑ دی. تو ایک طرح کا جو بدمزگی تھی وہ قائم رہی. ضرورت اس عمر کی ہے اس الیکشن جیسا بھی ہو گیا ہے تو اس کو نہ صرف جو سیاستدان ہیں بلکہ جو ادارے ہیں پاکستان کے، جو اس ملک کے وفادار ہیں، وہ لوگ بیٹھیں اور فیسیلیٹیٹ کریں پولیٹیشنز کو
کہ وہ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے اس کا کوئی حل نکالیں. اگر خدا نخواستہ یہ اسی طرح چلتا رہا تو جو پاکستان کا عزت اور وقار ہے یہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا. جی ناظرین، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس دی جائے. ہمارے مختلف تھیمز ہیں تھنک ٹینک کے، جو اس میں پرائمری تھیم ہے وہ گورننس کا ہے. جب تک گورننس نہیں بہتر ہوگی اس وقت تک پاکستان کے اقتصادی اور دوسرے حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ ہم گورننس، سیاست، اکانومی، ہیومن رائٹس اور باقی چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.